आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा बल नमाज के जरिए में आज हम सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको 9A यानी कुरान पाठ में खुश आमदीद। आज हम दुरूद पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ होती है, दुरूद इब्राहिमी, जब नमाज में पढ़ते हैं, आज हम वो सीखेंगे। ग्रामर में अब हम फेल, अभी तक हमने फेल की बात नहीं की थी, तो इंशाल्लाह आज हम फेल माजी में जिसमें 3 अफाल हैं, फ़आला, जआला, फ़तहा, तो हम उनको सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमने काते तालीम और शौक भी देखेंगे। तो आज के सबक में 9 अल्फाज हैं, तो उन जो कि कुरान पाक में 390 बार आए, तो बहुत शौक और तवज्जो से सुने। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आज हमने डिटेल्स दुरूद पाक की सीखनी है इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज के सबक के बाद हम टोटल 102 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कि कुरान पाक में तकरीबन 28,000 बार आए। हमारा टारगेट 41,000 है ना। और देखिए 9 लेसन्स के बाद हम आधे से कितना ज्यादा चले गए। ये सब आप लोगों की शौक और लगन का नतीजा है कि आप इतने शौक से माशाल्लाह इतनी तेजी से सीखते चले जा रहे हैं। उम्मीद है कि साथ होमवर्क आप जरूर कर रहे होंगे, शीट से या पॉकेट बुक से जरूर पढ़ते होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है उसको हम दरूद कहते हैं जब हम उनके हक में दुआ करते हैं। सोचिए अगर आज से तकरीबन 1500 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों मील दूर उन्होंने वो इस्लाम का पैगाम लाए थे, और आज इतने सालों बाद हम मुसलमान हैं, तो ये अल्लाह के फजल के बाद किसकी कुर्बानियों का नतीजा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी के नतीजे। हो सकता है कि देखें सारा दिन बहुत थकन के बाद कहीं इधर गए होंगे दावत के लिए, उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीला को दावत दी थी। क्या हो पता कि मेरे आपके पास उसकी कबीला के थ्रू ही आगे ये सब कुछ पहुंचा हो। अगर हम ये इस तरह से इस बात को सोचें तो हम इस बात को महसूस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी पर, मुझ पर, आप पर, हम सब पर एहसान है। अब हम सोचने की बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं। क्या हम उनको खाने पे बुला सकते हैं, दावत पे बुला सकते हैं, कोई तोहफा भेज सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा दुनिया में कोई छोटा सा काम कर दे तो बड़े हम obliged होते हैं, उनको बुलाते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, दावत बुला लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ दुआ कर सकते हैं, और इस दुआ करने को हम दरूद कहते हैं। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजर मिलने वाला ही है, चाहे हम दुआ करें या ना करें। हमारा इनके हक में दुआ करना दरअसल हमारे लिए आजाद है। वो कैसे? क्योंकि दुआ करने से उल्टा हमें इसका सवाब भी मिलता है। क्योंकि मुस्लिम की हदीस है कि जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमें चाहिए कि हम दरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें। आई होप इसकी आवाज ठीक आ जाए। आवाज आ रही? जी मैम, ये आती है मुझे तो।
صدق اللہ سے ہم نے درود پاک سنا اور امید ہے کہ آپ سب نے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا ہو. اب ہم اس کا رننگ ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. اللہم، اے اللہ. کتنے ٹکڑے کریں گے جی؟ قرآن میوٹ کر کے بتائے گا. دو اللہم کا کوئی ٹکڑا نہیں کرتے، دو نہیں کوئی ٹکڑا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا کہ اس کا ٹھیک ٹکڑا. جی صحیح ابھی آپ روین میں بھی آپ کو سسٹر پرمین بتا رہی تھی کہ اس حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. صلی لی ربی کا جب آتا ہے نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، صلی علی محمدین کا جب مطلب ہے رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صلی کا ایکچولی جب وہ دوسری پریپوزیشن کے لی کے کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھ. لیکن جب اللہ کی پریپوزیشن یعنی حرف جر پریپوزیشن حرف جر جب یہ آتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. رحمت بھیج، ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے یاد رکھنا کہ ابھی آپ نے ریوائز بھی کیا کہ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ اس کی بہترین مثال اور آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، یہ ایم سی کیوز میں آ جاتا. صلی تو رحمت بھیج، صلی لی تھا نماز پڑھ، صلی لی ربی کا نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، ہے نا. سب کو اب پتا نا اللہ کا مطلب پر ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیج. وَعَلَىٰ آلِ محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آل کا کیا مطلب ہے؟ آل میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ یہ جو بھی آپ کو بتایا میں نے. صلی لی کے پریپوزیشن تو مانی نماز پڑھنے کی، رب کے لیے نماز پڑھنے کی، اور اللہ آ جائے گا تو رحمت بھیج. ٹھیک ہے، یہ اس سلائیڈ کو بے شک ایک دن کے لیے لگا رہے ہیں، آپ کو کبھی نہیں بھولے گا موبائل کے. اللہ تو اب سب کو پتہ ہے حرف جر ہے اور اس کا مطلب ہے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی. اور ہم اللہ کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ السلام علیکم سے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ ہم فریزز سے یاد رکھتے ہیں تو ہمیں معنی جلدی یاد ہو جاتے ہیں اور ریکال کر لیتے ہیں جلدی سے، بھولتے بھی نہیں. واہ کا مطلب تو اب سب کو یاد ہے، اور اللہ کا بھی ابھی بتایا. پر آلی، اب آلی کا مطلب ہم نے سیکھنا کہ آلی کا کیا مطلب ہے. آل، اب آل میں کون کون شامل ہے؟ نسل ان میں خاندان والے ہوتے ہیں اور اتباع کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ایک تو نا اہل و عیال، اگر صرف اہل و عیال اس میں صرف خاندان آتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا اہل و عیال. لیکن جب آل آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے خاندان والے پلس اتباع کرنے والے. یعنی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں، تو ہم بھی آل میں شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اس کا سوال بھی آتا ہے، تو یہ اچھی طرح سے یاد رہیں کہ آل میں خاندان کے علاوہ اتباع کرنے والے فالوورز وہ بھی شامل ہوتے ہیں. 26 بار آل کا لفظ ہے، اور صرف اہل جو کا مطلب ہوتا ہے خاندان والے. تو اہل اور آل میں یہ فرق ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا. اب زندگی میں لانے کے لیے آئے ہم اس کے تھوڑے سے اسباق دیکھ لیتے ہیں. صلی اللہ کا معنی ہے کہ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. یعنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. کیا کیا؟ 4 چیزیں ہیں، یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے. رحمتوں کی بارش، کوئی آپ میں سے ریوائز کرائے تاکہ پھر یاد رہے. جی ہاتھ کھڑے کریں، کون ریوائز کرانا چاہے گا؟ جی سسٹر انیلا شہباز کرائیں گی، ہمیں ریوائز کرا دیں کہ صلی اللہ کے معنی. صلی اللہ کا معنی ہے اے اللہ جی ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. درجات بلند کرتے، تو رحمت بھیجنے کا یہ مطلب ہے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، آل کے 2 معنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات، یعنی ان کا جو خاندان ہے، اور دوسرا اتباع کرنے والے. یعنی اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے.
اور اہل ہم نے کہا اہل سے صرف مراد ہوتی خاندان والے، لیکن آل میں دونوں شامل ہوتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہوں نے ہم پہ بے شمار احسانات کیے ہیں، اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم ان کا بدلہ دیں. ہم کیا بدلہ دے سکتے؟ تو ہی بدلہ دے. ہم اللہ سے یہی دعا کریں کہ یا اللہ تو ہی بدلہ دے سکتا ہے. ہم ان کے صرف دعا کر سکتے ہیں، اور دعا کس سے کریں؟ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہی سب کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. علم جب آئے سکھائیے، سب اپنی میوٹ کیے کوئی ایک یا اونچا پڑھے گا، باقی سب ان کے ساتھ پڑھیں گے، اور اتنی اونچی آواز میں پڑھیں گے میوٹ کیے ہوئے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے. جب نیکسٹ جی نائلہ آپ اس کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ. شاباش. اللہم، اے اللہ، صلی، رحمت بھیج، علی پہ رحمت، علی محمد، الا محمد، پورا ٹرانسلیشن اس کو. صلی علی، اچھا، صلی علی محمد، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جزاک اللہ سسٹر. تو یہ سب کو بھی بتائیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، ہمارے لیے بھی ہمارے لیے بھی دعا جو ہے وہ ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کا اتباع کرنے میں. کما کا مطلب ہے جیسے، ٹکڑا نہیں کریں گے اس کا بس. کا مطلب ہی جیسے ہوتا ہے، کئی دفعہ صرف کا لکھا ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہی جیسے ہے. اور کما کا بھی جیسے، اور کما کے ہم کوئی ٹکڑے نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. سلیتا، بھیجی رحمت تو نے، کوئی ٹکڑے کریں گے اس کے؟ نہیں. نہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ شاباش، ٹھیک بتایا ہے. کیوں نہیں کریں گے؟ اب ریزن بھی بتائیں نا. کیونکہ یہ ٹیبل کا صیغہ ہے. التا کے کوئی ٹکڑے ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. جیسے فالتا کے ٹکڑے نہیں ہوتے تو سلیتا کے بھی ٹکڑے نہیں ہوتے. اللہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ اسی طرح کی رحمت جو ہے ہم ان کے لیے دعا کریں. وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، جیسے ان پہ رحمت بھیجی تھی یا اللہ ویسے ہی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج. سلیتا، سلی ہم نے کہا نماز پڑھ، سلی اللہ پر رحمت بھیجی سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اکٹھا ملا کے پڑھیں. اگر اللہ ساتھ نہیں لگائیں گے تو پھر ہم ترجمہ اس کا رحمت بھیج والا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر نماز پڑھ کا ترجمہ ہوگا. صرف سلی کا اگر آپ سے کوئی معنی پوچھے تو نماز پڑھ. سلی اللہ کا مطلب ہے پر رحمت بھیج. ٹھیک ہے. یہ اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا. ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام 69 ٹائمز قرآن پاک میں ان کا نام آیا. اب اس کے معنی تو سب کو آتے ہیں. اور آل پر ابراہیم اسلام پر. ٹھیک ہے. شاباش. اب ہم اس کے تھوڑے سے اسباق دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، اب اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی، وہ سب ان کو نبی مانتے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مانیں. ٹھیک ہے. دوسری معنی یہ کہ اے اللہ تعالیٰ آپ تو نوازنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمائشیں آئی تھی، اور انہوں نے ہر آزمائش میں بس فوراً ہی اس کو مطلب پتا تھی ہر جگہ کی، یعنی آگ میں بھی انہوں نے کہا تھا ڈال دو تو وہ بھی ڈال گئے. تو یعنی بہت کچھ انہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی امامت دی تھی. اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ نوازنا تو اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز اس نے عطا کرنی ہے، تو ہم کہتے ہیں جیسے ان کو عطا کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے انبیاء کے سردار ہیں ان کو بھی اسی طرح سے نوازتے کہ ہم اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں. جو لوگ نہیں مانتے ان کو بھی ہمیں
تبلیغ کرنی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے پیغام کو پھیلانا چاہیے۔ اب علیم آپ کی باری، ایک یہاں کوئی کسی سے پڑھواؤں گی، باقی سب میوٹ کیے کیے پڑھیں گے اتنی اونچی آواز سے کہ آپ کے اپنے کانوں میں آواز ہے۔ جی اب کے کون پڑھے گا؟ نیلا نے تو پڑھ لیا، سسٹر فریال آپ پڑھیں گی؟ نجمہ، ہاں جی سسٹر نجمہ آپ پڑھیے۔ کما جیسے صلیت بھیجی رحمت تو نے علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلا اور آل پر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ جزاک اللہ سسٹر۔ تو یہ دوسروں کو بھی بتائیے کہ اس کا یہ ترجمہ، اور ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی 10 رحمتیں، 10 بار رحمت بھیجتے ہیں، ہم ایک بار پڑھتے ہیں۔ انا کا کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2۔ انا کا مطلب سب کو اب یاد ہے نا، بے شک، کا ضمیر تو، ٹھیک ہے۔ حمید مجید، یہ کیا الفاظ ہیں؟ یہ اللہ کے نام ہے۔ اللہ کے نام ہے، لیکن بناوٹ میں کیا ہے؟ تنوین ہے اوپر، کیا ہوتا ہے جو تنوین والے لفظ ہوتے ہیں؟ اسم ہے نا، تنوین، اسم، یہ اسم ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب میں نام ہے نا۔ جیسے انا ہے یا لفظ ہے، یہ حرف ہے، انا حرف ہے، کا ضمیر ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے۔ ضمیریں بھی اسم ہوتی ہیں، جو کا جو ہم ضمائر پڑھتے ہیں وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں، اور انا حرف ہے، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے۔ یہ جو مختلف کیا ان سا ہے، یہ آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو آپ کا وہ سوال جب بھی ٹھیک ہوگا، صحیح۔ اس سے میں ساتھ کے ساتھ بتاتی ہوں، انا کا، انا کا مطلب بے شک، یقیناً، کا تو، اور کا کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کس کے لیے استعمال ہوئی ہے یہ ضمیر؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حمیدن کا مطلب ہے تعریف کے قابل، مجیدن کا مطلب ہے بزرگی والا۔ حمدو، ہم کہتے ہیں نا تعریف و شکر، تو اسی سے حمید، تعریف کے قابل، 17 بار یہ لفظ آیا قرآن پاک میں۔ اور مجید کا مطلب بزرگی والا، جس کو جلال، عظمت اور بڑائی، کمال، یعنی پرفیکشن کے درجہ پر اس کی عظمت اور بڑائی۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں والد ماجد، اس سے ہم مجید یاد سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جد امجد، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں نا، تو اس سے ہی ملتا جلتا ہم رکھیں، یعنی بزرگ کے لیے کرتے، تو بزرگی والا، اور ایسی بزرگی کہ جس کو جلال، عظمت اور بڑائی پرفیکشن کے درجے میں حاصل۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ بڑے صفاتی نام ہے، اور ان جیسی صفات کسی کی ہو نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اس سے ہم میں سے کسی میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ہو سکتی ہیں، پرفیکشن نہیں ہو سکتی۔ پرفیکشن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ 4 بار یہ لفظ ہے۔ اب آئیے ہم اس کے کچھ اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ یہ فرض کیا کہ کوئی شخص ہے، اتفاق کی بات ہے کہ طبیعت نہیں ٹھیک ہے، اور گیس نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس کے کسی دوست کو پتا چلے کہ بھوکے ہیں ہم، اور اس کے گھر میں ایسی سچویشن ہے، تو وہ جناب 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا بڑا ٹرک بھیج دے، تو کیسی تعریف نکلے گی دل سے؟ نکلے گی کہ ہائے بھائی کتنا اچھا ہے، دیکھو اس حالت میں تھے ہم، اس نے ہمیں اتنا زیادہ کھانا بھیجا۔ یہ کتنی چھوٹی سی مثال ہے، اللہ کے لیے تو اتنی بہترین مثالیں ہیں کہ جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی، اے اللہ، تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تیرا بہت احسان ہے کہ تو اتنے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، اور تو خوب قابل تعریف ہے۔ ہم پھر اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہمارے بہت تعریف کے قابل بھی ہے، اور بزرگی والا بھی ہے، ہر طرح شکر کے بھی قابل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، بے شک، یقیناً، انا کا بے شک یا یقیناً۔ پھر یہ بھی بات ہے، ہم نے کہا مجیدن، حمیدن بھی کہا، مجیدن بھی۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے صرف تو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر دے سکتا، جس میں خود اتنی پرفیکشن ہوگی، وہ اتنا اچھا اجر دے سکتا ہے، اور تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے درود پاک میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو سمجھیں
وہ تو ایک معلم سکھانے والے بنا کے بھیجے گئے تھے اور آخری نبی تھے، تو ہمیں تو پھر ان کا شاگرد ہی ہونا چاہیے نا، کیونکہ وہ قیامت تک کے تو نبی نہیں ہے، نہ ہی کوئی نبی آئے گا. تو کیا یا ان کا کردار جو ہے بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنوں. پھر احتساب کیجئے کہ میں کتنا وقت صرف کرتی ہوں قرآن پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں، یا میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں تو بہت مصروف ہوں. لیکن پھر احتساب کریں گے، پھر سوچیں گے، پھر پلان بنائیں گے، ایسا پلان کہ جس پہ ہم عمل کر سکیں. یعنی ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے، جیسے ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں کم از کم 5 منٹ مصحف سے دیکھ کے پڑھیں، 5 منٹ اپنے حافظے سے یاد کریں کم از کم. تو اسی طرح سے ایک ٹائم آپ کر دیں کہ ہاں جی میں نے آیت پڑھنی ہے، یا میں نے اس طرح 10 منٹ پڑھنا ہے، 5 منٹ پڑھنا ہے، لیکن روزانہ پڑھنا ہے. اگر ہم کہیں گے جب ٹائم ملے گا تو پڑھ لیں گے، تو پھر وہ نہیں، وہ پلان نہیں ہوتا، وہ تو پھر وقت ضائع ہوتا. تو جب ہم اپنے پلان میں کامیاب ہو جائیں، ریگولرلی وہ ایک مخصوص ہم وقت سارٹ آؤٹ کریں کہ اس میں ہم نے یہ کرنا ہے، پھر ہم دوسرے لوگوں کو بتائیں گے، تبلیغ کریں گے، ہر ممکن کوشش کے ان کی تعلیم دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچے. اور اس میں بڑا صبر تحمل ہوتا ہے، بڑے آہستہ آہستہ آرام سے سکون سے آپ ان کو بتا کے کنونس کرتے ہیں، آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں کہ جی ایسے کر لیں، وہ تو پھر جھگڑے والی بات ہو جاتی. تو ہم اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اس ان آیات پہ عمل کرنے کے لیے، یہ ہمیں اسی طرح سے جو ہم ماڈل روز دیکھتے ہیں اس کے مطابق. تو الحمدللہ یہ کوئی پلیز کو بھی ہمیں کوئی ریوائز کرا دے، سب کریں گے ساتھ ساتھ ریوائز بیٹھے ہوئے. جی سسٹر فریال آپ کروا دیجیے. انکا، بے شک تو، حمیدم، تعریف کے قابل، مجید، بزرگی والا ہے. جزاک اللہ سسٹر. اب جو اگلا حصہ ہے ویسے ہی سارا کچھ ہے، صرف ایک لفظ کا فرق ہے، بارک. سلی کی جگہ بارک ہے. اللہم، اے اللہ، بارک برکت عطا فرما، علی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و علی آل محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت عطا فرما. جیسے ہم عید مبارک اب کہتے ہیں، عید کسی کی مبارک دیتے ہیں، اسی طرح سے برکت، اس کا مطلب کیا شیئر دوبارہ کرنا پڑے گا. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. اللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب ٹھیک نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی یہ ہم پڑھ چکے اللہ پر محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر صرف ایک لفظ کا فرق پڑا، باقی سب کچھ وہی ہے، برکت عطا فرما. ٹھیک ہے. وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر. ہم اس کے اسباق کہتے ہیں. ٹرانسلیشن باقی تو اسی طرح، صرف بارک میں برکت عطا فرما، اس میں کیا تھا؟ رحمت بھیج. درود کے پہلے حصے میں صلوات کی دعا ہوئی، اللہم صلی علی محمد. صلوات میں رحمت میں بھی برکت ہم نے پاتا ہے، 4 چیزوں میں، اس میں بھی برکت شامل ہے، لیکن اس کے بعد ہم دوبارہ برکت کی دعا کر رہے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے، سٹریس دینے کے لیے. ہم کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک طریقے سے کہتے ہیں، دوسرا جملہ بدل کے کہتے ہیں، کوئی دوسرا لفظ بدل کے کہتے ہیں. تو اسی طرح سے چونکہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو اب حالانکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا اس میں 4 چیزیں شامل تھی، تو اس میں رحمت میں بھی برکت شامل تھی. ٹھیک ہے. تو چونکہ ہم بار بار اس کو زیادہ زور دینے کے لیے کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اس میں شامل ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجیے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجیے. اب یہ سارا کچھ رکھ کے جب آپ انشاءاللہ یہ درود پاک پڑھیں گے نا، تو اس کا پھر اور ہی آپ کو مزہ آئے گا. اب برکت کا ایکچوئل مطلب کیا مطلب ہے؟ خوبی، بھلائی، نعمتوں کا عطا ہونا. ایک تو عطا ہو گئی، ہمیشہ رہنا، اور اس میں مسلسل برابر اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہ بڑھتی بھی جائے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ اعمال میں اللہ برکت دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال کی قبولیت ہو جائے اور ان کا بہترین بدلہ ملے.
اولاد میں برکت کا مطلب ہے یعنی اولاد ملے اور پھر آگے نسلوں تک ان کا سلسلہ باقی رہے، ان کا پھیلنا ہو، ان کا بڑھنا ہو. تو مطلب برکت میں یہ شامل ہے کہ ایک تو اللہ نے خوبی بھلائی نعمت عطا کی، کوئی اچھی چیز عطا کی، پھر اس کو چھینا نہیں ہم سے، ٹھیک ہے، وہ رہی اور پھر وہ بڑھتی بھی رہی، ٹھیک ہے، اضافہ بھی ہوتا رہا اور اس میں ترقی بھی ہوتی رہی. یہ مطلب ہے برکت کا. ایک لفظ ہے لیکن دیکھیں کہ اس میں کتنے جامع لفظ ہے، اس کے اتنے ڈیٹیل میں معنی آ جاتے ہیں. اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کار، ساتھ ہی ہم کیا کہتے تھے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی برکت دے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان ہے اور اس کے علاوہ آپ کے طریقے پر چلنے والے جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں، فالوورز ہیں، وہ بھی یعنی ہم سب بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہو جاتے ہیں اگر ہم بھی ان کا اتباع کرتے ہیں، ان کی جو انہوں نے ہمیں تعلیم دی اس کو ہم فالو کریں گے تو اس کا یہی مطلب ہے. اس میں تو بس نہ بھی پڑھیں کیونکہ اب یہ تو وہی باریک کا صرف فرق ہے، اسی طرح سے کہ اے اللہ برکت فرما، سلی کی جگہ برکت فرما. تو الحمدللہ کہ ہم نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا. اب ہم اس کی اسی شرح دیکھ لیتے ہیں. کما میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جیسے، اب اس میں بھی کچھ وہی ہے، صرف بارکتا. وہاں کیا تھا؟ سلیتا بارکتا، اس کا بھی ہم کوئی ٹکڑا نہیں کریں گے. جیسے برکت عطا کی تم نے علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، علی ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کا، کما اسی طرح سے، جیسے کما کا بھی ہم کوئی ٹکڑا نہیں کرتے، سوری، فعلتا کی طرح جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا اسی طرح سے بارکتا ہے، اسی طرح سے سلیتا ہے، تو ہم ٹکڑا نہیں کرتے. یہ اس کے سیغے ہوتے ہیں ٹیبلز کے. سلی سے سلیتا یعنی رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی. بارک سے بارکتا خوبی بھلائی نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، بڑھتے رہنا. آپ کو پتہ نا تا والا سیگا کا یہ اشارہ ہوتا ہے کیونکہ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ گئے تا ان کے لیے. علی ابراہیم، جو بھی ہم نے پیچھے پڑھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. اب اس کی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. پہلے بھی ہم نے وہی بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی نے نبی مانتے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. اور پھر ہم نے اس کے لیے ایفرٹ بھی لگانی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات بتائیں، ان کو کنونس کریں. دوسرا وہی بات ہے کہ اے اللہ آپ تو نوازنے والے ہیں، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نوازا، تو اسی طرح سے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوازیں کیونکہ وہ تو نبیوں کے سردار ہیں. چلیں ابھی ایک آپ میں سے کوئی ایک بار پڑھ لیں اس کو ترجمے کے ساتھ، اور سارے بیٹھ کے میوٹ کیے اس کو روایت. جی عائشہ جاوید آپ کروائیے. آپ لوگ ہاتھ نہیں کھڑا کرتے، ڈرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سامنے چیزیں لکھی ہوتی ہیں، دیکھ کے پڑھنی ہوتی ہیں. جی میم میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. اب سسٹر نجمہ آپ نے کرا لیا تھا، اب یہ سسٹر کرائیں گے. جی کرائیے آپ سے. تمام جیسے بارکتا برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم ابراہیم پر، و علی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. جزاک اللہ. اب آپ کو ترجمہ پتہ چل گیا، دوسروں کو بتائیے، علم کا ہوتا ہے سکھائیے. یہ ڈیٹیلز ہم آلریڈی کر چکے ہیں، بے شک تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. انا کا حمید مجید. جی اس کو بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لیں. جی سچا نجمہ آپ جلدی سے اس کو آپ بھی پڑھنا چلیں. جی جی پڑھیے، آواز آ رہی ہے. انک بے شک تو نے حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا. جزاک اللہ. بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی بزرگی والا. والا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں. تو کا یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. 99 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. اللہ کا جو جلال نام ہے جو وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ. ایک اور دعا جو ہم درود کے بعد اکثر نماز کے بعد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ربی. اب اس سے ہم بہت فیملیئر ہیں، ہم نے وہاں پڑھ لیا تھا سورۃ فاتحہ میں. رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا، ذرے ذرے کا، ہمارے کے خلی کا، کروڑوں خلیوں کا خیال رکھنے والا. ایک ہمیں نہیں، باقی ساری مخلوقات کا بھی.
اجعلنی، ربی جعلنی پڑھتے ہیں، اگر میں علیحدہ پڑھوں گی تو میں پڑھوں گی اجعلنی. یہ ہم سیکھیں گے اسی کہ اجعل بنتا کیسے ہے. نی کی آپ کو سمجھ آتی ہے نا، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ویسے ہی نی. آج ہم پڑھیں گے جعلا، جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنایا، تو یہ جعلا کا فعل امر ہے، یہ ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اجعلنی بنا دے مجھے. کیا کیا بنا دے؟ مقیم الصلاۃ. ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں نا اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو. نماز مقیم، نماز کو قائم کرنے والا. و اور من سے، ذریتی، اب یہ آ گیا نا ساتھ، میری اولاد. ذریت اردو میں کبھی استعمال ہوتا ہے اولاد کے لیے. من ذریتی، اور میری اولاد سے. ربنا، اے ہمارے رب. یہ ہم پڑھ چکے ہیں ربنا والی بات. اگر یہ ربو نہ ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ اگر ربو نہ ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ بتائے کوئی. یہ میں نے اس دن بتایا، ہمارا رب. ایکسیلنٹ، شاباش. ہمارا رب جب زبر کے ساتھ آتا ہے تو اس میں یا لکھا ہوا ہے، یوں کرتے ہیں کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس شروع میں یا آتا ہے حرف ندا، تو اس لیے اے کا ترجمہ ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ اے ہمارے رب. اسے جب زبر کے ساتھ آئے گا تو اے ہمارے رب ہمیشہ ترجمہ. یہ بھی ایم سی کیوز میں ڈال دیتے ہیں، ربنا اور ربنا والا سوال، تو غور سے کیجیے گا. تقبل، وا اور تقبل، قبول کر. ملتے جلتے ہمیں یاد رہے گا تقبل. تاف، یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ مضارع میں تا آتا ہے تو قبول کر. یعنی دعائی، یہ زیر جو ہے نا یہ یا کا قائم مقام ہے یہاں ہے، یہ میری دعا اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں. تو میری کہیں گے کہاں سے آ گیا؟ یہ قائم مقام ہے یا کا. لکم دینکم ولی دین نہیں ہوتا جب ہم پڑھتے ہیں، زیر ہوتی ہے نیچی. ویسے تو سٹاپ ہوتا ہے لکم دینکم ولی دین، لیکن ترجمہ کرتے ہیں تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو وہ میرا کہاں سے آتا ہے؟ جو زیر ہے نا یہ یا کی قائم مقام ہے، یہ یاد رکھیے. میری دعا. ٹھیک ہو گیا. ربنا، پھر اے ہمارے رب. ربنا اغفر لی، بخش دے مجھے. یہ بھی اس کے نیچے زیر ہے، اللہ لگتی ہے، یہ ہم سیکھ لیں گے. یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ اگزامپلز میں پڑھا تھا نا حروف جر کی، کہ اس میں حروف جر ہے عربی میں اور ترجمے میں کوئی نہیں ہے. اغفر، بخش دے، لی مجھے، تو لی کا یہاں کوئی ترجمہ نہیں ہو رہا. ہم نے کہا تھا عربی میں کئی دفعہ حرف جر ہے اور دوسری زبان میں نہیں ہے. آج آپ نے ریویژن کی نا، جو لوگ ریویژن میں شامل تھے، یاد آیا کچھ؟ بولے ان میوٹ کر کے. جی آپ لوگ اتنا بولتے کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے بتائیں. نہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، جس کو کہہ دیتے بول، اس وقت آ بھی رہا ہوتا ہے، ہاتھ کھڑا کیا کیجیے، پارٹیسپیٹ کریں. ہم لیکچر نہیں دیتے ہیں، ہماری انٹریکٹیو کلاس ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر میں ہی بول رہی ہوں تو یہ تو لیکچر ہی ہوگا. جتنا بولیں گے نا، دیکھیں ہم نے کہا ساری چیزوں سے ہم سیکھتے ہیں، چیزیں خود کریں گے اس سے بہت زیادہ آئے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو آتا ہے ماشاءاللہ. جب میں بغیر ہاتھ کھڑے بھی پوچھتی ہوں تو سب کو آ جاتا ہے. تو یہ کہ یہاں حرف جر ہے تو ترجمے میں نہیں ہے، اردو میں نہیں. ابھی ہم مثالیں ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کیا کریں جو پڑھیں. اے ہمارے رب بخش دے مجھے، وا اور ولی دیا. اب یہ اس میں بھی لی کا ترجمہ نہیں ہے. اور میرے والدین، چلو کو کے ترجمے میں پھر بھی کچھ آ گیا. میرے والدین کو، اب یہ کو کے معنی میں آیا. وللمؤمنین، اور مومنین کو. یہاں بھی لی کا ترجمہ، ان کی ڈفرنٹ ترجمے آ جاتے ہیں اس طرح سے حرف جر کے. ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نا لیے، کو کے معنی میں بھی، جیسے یہاں دونوں میں کو کے معنی ہے لی. مومنین کو یوم یقوم الحساب، یہ تو ہم روز پڑھتے ہیں دعا، جس دن حساب قائم ہو، جس دن قائم ہوگا کیا حساب، یعنی کیا روز قیامت. یہ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اور تمام مومنین کو بخش دے، اور ہمیں بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور ہماری اولاد کو بھی. ٹھیک ہے، اور میری دعا قبول کر اور بخش دے. اپنی بخشش کی دعا مانگیں، والدین کی تو ضرور مانگنی چاہیے. والدین کی دعا سب سے پہلے مانگیں تو پھر ہماری دعائیں قبول ہونے کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے. پہلے اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کریں. ٹھیک ہے، یہ ایز سچ مطلب سلیبس میں اس طرح تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے اس میں شامل کر لی. اب ہم گرامر پڑھیں گے، اس سے پہلے اگر کوئی ایک دو سوال ہیں سبق سے ریلیٹڈ تو ہم وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. پارٹیسپیٹ کیا کریں, بولا کریں, ماشاءاللہ آپ لوگوں کو آتا ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ سوری یہ روین والی سائڈ لگ کے غلطی سے بات کر رہے تو دیکھیں. وہ احتیاطاً وہ بھی کھول کے رکھتے ہیں نا, نیٹ کا نہیں پتا ہوتا نا کس کو کس وقت گڑبڑ نیٹ کر دی. اس دن سب کہتے ہیں کٹ کٹ کے آواز آ رہی ہے, تو اس نے ریکارڈنگ نہیں اس کی ٹھیک ہوئی تھی, تو اس لیے میں نے پرانی والی آپ لوگوں کو بھیجی. سوری, میں نے کہا چلو اس سے کر تو لیں گے نا. السلام علیکم ورحمۃ جی وعلیکم السلام. بس یہ میں اس کو شیئر کر دوں, وہ غلطی سے ایڈ بھی شیئر ہو گیا تھا. سلائیڈ ہو رہی ہے چینج. جی جی میم ہو گئی ہے. تو سبق 9-20 میں آپ کو خوش آمدید. اب ہاں اس میں گرامر میں آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم نے فعل ماضی پڑھنا ہے, اور 3 افعال ہم اس میں پڑھیں گے. فعلا, فتح, جعل. 3 حروف ہیں اور سب کے اوپر زبر ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب گہری سانس لیں اور میرے ساتھ دہرائیے میوٹ کے کیے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ٹھیک ہے, ایکٹیو ہو جائیں, کیونکہ ہم نے ٹی پی آئی سے آج تو نئی چیز سیکھنی ہے. بڑی ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کو کہ آج تو ہم فیل کی بات حسین سے کر رہے ہیں, تو فیل تو ابھی تک کوئی نے ہمیں پڑھایا ہی نہیں. آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل, حرف. اسم بھی ہم نے پڑھ لیے, حروف بھی ہم نے حروف جر بھی پڑھ لیے, دوسرے حروف بھی دیکھے جیسے انا, انا, یہ سب آتے ہیں. آج ہم فعل, اور فعل وہ کلمہ ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. فتح اس نے کھولا, ماضی. یعملون وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا. اس میں ہم ابھی دیکھیں گے یہ بھی ایک 2 طرح کا زمانہ آ جاتا ہے, حال اور مستقبل. اس سے پہلے ہم نے جو حرف جر کیے تھے تو کوئکلی ہم یہ ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, ہزاروں بار آئے ہیں. تو اب ہاتھ کھڑے کیجئے, کون کروائے گا؟ لاہو, لاہو, کروائیے. لکا, لی, لکم, لنا, لہا, ایکسیلنٹ. منہو, منہو کا منہم, پہلے والے کا مطلب آپ بتا دیں گے, ایک کا مطلب بتا دیں گے. منہو کا کیا مطلب؟ منہو, اس سے. اس سے, من کا مطلب ہے سے, اس سے. ہاں بس آگے ٹرانسلیشن نہیں کرنی, صرف ایک. چلیے کرائیے. منہم, من کا, منی, منکم, منا, منہا, منہا, انہم, انہم, انکا, انی, انکم, انا, انہا. سسٹر لہو کا کیا مطلب ہے؟ لہو اس کے لیے, کے لیے, انہو بھی اس سے یا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور ان 7 یہ جو فجر 3 ہیں 7 ضمائر کے ساتھ مل کے 5000 بار آتے ہیں. تو ان کو بہت اچھی طرح سے آپ نے کرنا, اور اتنے دفعہ آئیں گے ہر صفحے میں. یہ اگلے جو 3 ہیں بی, فی اور علیہ. بی کا مطلب ہے سے یا ساتھ, فی کا مطلب میں, اور علا کا مطلب ابھی ہم نے پڑھا پر. یہ 3600 بار آئے ہیں. جی اس کو کون کروائے گا؟ جی نائلہ, آپ ابھی کس نے کروایا تھا؟ سسٹر نائلہ آپ کرا دیں, اور اگلا عائشہ جاوید کرائیں گے. بھی ترجمہ بھی پڑھوں میں اس کا؟ اوپر پڑھ لیا ترجمہ. اچھا چلے. بھی, بہم, بکا, بیجی, بی, بکم, بین, بنا, 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 بہا. ہاں, thank you. فیہی, فیہم, فیکا, فی, فیا نہیں, یہاں پہ فیا بیٹا, یہاں پہ فیا. فیا, اور سے دیکھو فیا, فیکم, کیا کہنا پیا, فیا تشریح کرنا, فیا. فیا,
فیکم فینا فیہا فیہا علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہا جی اب یہ میں نے کس کو کہا تھا کروانے کو، کروائیے. مجھے دا کا مطلب ہے طرف، ماں کا مطلب ہے ساتھ، اور اندا کا مطلب ہے پاس. اس میں اور کیا خاص بتائی تھی بات؟ یہ دونوں اندا اور ماں کیا ہیں؟ یہ اس میں ظرف، اسم بھی آپ یاد رکھیں تو کل یاد بھی کافی ہے. وہ جو مختلف والے میں ڈال دیتے ہیں نا تو پھر آپ نے اس میں پہچان رکھنی. ماں اور اندا آپ کہیں گے یہاں کیوں بتایا کہ یہ اسی طرح ان کا استعمال اس طرح سے ہو رہا تھا، اسی طرح ٹیبل بن رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس لیے اس کے ساتھ پڑھ لیا. ٹھیک ہے، یہ بھی 1112 آتا ہے. جی سسٹر کرائیے. الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا الیہا معاہو معاہم معاکا معیہ معاکم مائی معی معاکم معنا معہا عندہم عندکا عندی عندکم عندنا عندہا. یہ بھی انہوں نے غلط لکھ دیا، یہ بھی اندہا یونٹ، زبر نہیں ہے اس پہ، اندہا. ایکچولی پی ڈی ایف ہوتی ہے، ہم ایڈٹ نہیں کر سکتے. یہ ہم نے پچھلا ایسے ریوائز کر لیا کہ ہم نے یہ حروف جر اور 2 اسما پڑھے تھے تو ہم نے ان کو ریوائز. اب ہم فعل کی بات کرتے ہیں. انگلش میں فعل کو کیا کہتے ہیں؟ ورب کہتے ہیں. عربی میں اکثر فعل جو ہے وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام سے فعلا بن گیا، فا تا ہا نون صاد را داد را با، یہ اس طرح کو 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں ثلاثی. 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے ثلاثی. جیسے ثلاثہ ہم کہتے ہیں نا 3 پاؤ ہو گئے تو ثلاثہ ہو گیا، تو اس طرح یہ ثلاثی ان کو کہتے ہیں. ثلاثی نہیں ہے، پیش کے ساتھ ہے ثلاثی. تو فعل کے ہم نے کہا کہ 3 زمانے، 3 فعل ماضی، اس کو ہم پرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں، جو ہو گیا گزر گیا. ٹھیک ہے، فعل مضارع. فعل مضارع یہ ہے کہ جو ابھی ہوا نہیں ہے وہ ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں، اس میں دونوں زمانے آ جاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے فعل امر، بلکہ اس کے ساتھ سلیش میں فعل امر اور نہیں بھی آتا ہے، یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا. تو یہ آج ہم فعل ماضی کی بات کریں گے جس کو ہم پرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں، جو کہ گزر گیا. اب ہم کہتے تھے جی آپ کا، میرا، یہ سارا اس کے لیے، ان سب کے لیے. تو اب ہم نے اس طرح کی بات کریں گے، ماضی کی بات کریں گے. آپ نے کیا، میں نے کیا، آپ سب نے کیا، ہم سب نے کیا. تو تا، تو، تم، نہ. جیسے انتا کا تا یاد رکھ لیں. تو کی سمجھ نہیں آتی، تو وہ یہ کہ میں فالتو نہیں، میں نے بھی کیا. وہ بس اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ورنہ تو کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تو کیسے آ گیا. انا کے لیے جگہ تو آ گیا. تا تو ہمیں انتا سے تا یاد رہتا ہے. انتم سے ہم تم یاد رکھ سکتے ہیں، نانوں سے ہم نہ یاد رکھ سکتے ہیں، ہے نا. تو یہ اس طرح وہ ٹیبلز کریں گے تو پکے ہو جائیں گے. ہم نے اتنی دفعہ ریوائز کرنی ہے انشاءاللہ. تو اب جو ہے یہ فعل ماضی کا جو ہم یہ ٹیبل کریں گے، یہ ان کو مختلف، یہ سیگے کہتے ہیں. اشارے اسی طرح سے ہیں جیسے ہم نے سیکھے تھے ضمائر کے لیے. یہ دیکھو، فعلا اس نے کیا، غائب ہے، اس ایک نے کیا. دائیں ہاتھ سے کر رہی ہوں تو یہ کس کا مطلب ہے؟ اس ایک مرد نے کیا. ٹرانسلیشن ہم اس نے کیا. ٹرانسلیشن میں نہ بھی کروں، ایسے کرتی ہوں میں فعلا تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے اس ایک مرد نے کیا. فعلو، ان سب نے کیا، یہ غائب ہے. فعلتا، آپ نے کیا، یعنی تم نے کیا، لیکن ریسپیکٹ میں ہم آپ کہتے ہیں بیسیکلی ایک سنگل، دیکھیں ایک ہوتی ہے. تو جواب ہے میں نے کیا. فعلتو، آپ سب نے کیا. فعلتم، جیسے انتم تھا. فعلنا، ہم سب نے کیا. نا تھوڑا سا لمبا کریں گے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ علی مدہ، جس علی سے پہلے زبر آ جاتی ہے تو پھر ہم تھوڑا سا اس کا لمبا پڑھ کے، یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اب ٹیبل ہے، اس کو بڑے شوق سے سیکھیے. بہت آسان ہے، بہت دفعہ ریوائز بھی کریں گے.
بس بیسک آپ کو سمجھ آ جائے. جی یہ پہلے عائشہ جاوید کرائیں گی, پھر نازیہ سمر کرائیں گی. آئیے اشارے باقی سب نے بیٹھ کے بولنا ہے, میوٹ کیے اور اشارے کرنے ہیں, پلیز ڈو دیٹ. شاباش جی. فعلا فا نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. جی سسٹر آپ بھی کرا دیجیے. جی. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. 9000 الفاظ اس طرز پہ آتے ہیں. 9000 الفاظ. 9000 کا کیا سگنیفیکینس ہے؟ 600 صفحات 15 لائنیں, یعنی ہر لائن میں اس قسم کا, اس نمونے کا کوئی فعل آ جائے گا جو ہم ان کے سیگے پڑھیں. اب مجھے یہ بتائیں, یہ تھا فعلا. اب جو چینجز آگے فعلا سے فعلو بنا, اس کا مطلب ہے یہاں واو الف کا اضافہ ہوا, یہاں تا زبر کا اضافہ ہوا, یہاں تا پیش کا ہوا, یہ تا پیش اور میم کا ہوا, یہاں پہ جو ہے نون زبر والی مدہ کے ساتھ. اب تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ تبدیلی آخر میں. آخر میں تبدیلی آ رہی ہے. تو ہم کو اس مثال سے یاد کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایئرپورٹ پہ کسی کو خداحافظ کرنے کے انہیں جانا تھا کہیں, تو ہم اب جب جہاز اڑ گیا ایک دم ہم اوپر دیکھیں گے تو آپ کو نظر کیا آئے گا؟ آپ کو جہاز کی ٹیل نظر آتی ہے. ہم کہتے ہیں ٹیل پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور چینجز یہی ہوئی. یہ دیکھو یہ لگا, پھر تو جمع بن گئی, فعلا کی تا لگا تو تم آپ کا سیگا آ گیا, اور اسی طرح سے تو کا لگا تو میں والا سیگا آ گیا, تم کا لگا انتم والا آ گیا, نہ جو ہے وہ ہمارے والا. یعنی یہ دونوں کہتے ہیں ہم کہ یہ دونوں غائب کے سیگے ہیں. ٹھیک ہے, یہ واحد حاضر کا سیگا ہوتا ہے, یہ جمع حاضر کا ہوتا ہے, یہ واحد متکلم کا جو میں, اور یہ جو سیگا ہوتا ہے جمع متکلم کا. کیونکہ دیکھیں 3 طرح, ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ 3 طرح کے لوگوں سے ہم بات کر سکتے ہیں. ایک جو کوئی دور ہے, غائب ہے, وہ ایک بھی ہو سکتا ہے, وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو واحد اور جمع ہو گیا. ایک جو ہمارے سامنے ہے, اس میں انتا, جیسے انتا اور انتم پڑھا تھا, یہاں ہم نے فعلتا اور فلتم پڑھ لیا. ٹھیک ہوگی بات. پھر ہم نے انا نحنو پڑھا تھا, اگر اپنے متعلق بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بس اس میں صرف چینج ہے کہ تا کا جواب تو سے آتا ہے, لیکن یہ منہ پہ چڑھ جائے گا, بہت ایزی ہوتا ہے. تو فعلتو اور فعلنا یہ ایسے آ جاتا. تو یہ یہاں یہ جو ہے اس کی چینجز اس میں آ رہی ہوتی ہیں. کوئی ایک اور 2 لوگوں نے کرایا, ایک کوئی اور بھی کروا لے. نازیہ نے تو کروا لیا, اور کوئی میں کر مجھے سخت بولنے ہوتی ہے, کیوں ڈرتے ہو؟ ہاں کروائیے سسٹر. سسٹر فعلا کرا رہا ہے, کون کرا رہا ہے؟ کیا یہ طاہرہ اقبال. جی سسٹر طاہرہ کرائیے آپ, شاباش کرائیں. فعلو نہیں ان ہو سب نے ہوگی کیا, تو ہم بیٹھے ہیں, ہم ٹھیک کریں گے. مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, آپ ٹھیک کر دیتے ہیں. ہم سیکھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں. گھبرائے نہ کہ میں پڑھوں گی تو غلطی ہو جائے گی, پڑھیں گے تو ہمیں اچھی جلدی یاد ہوگا. کیونکہ آپ یہ کلاس کا ٹائم اویل کریں, اس میں بھی سیکھیں. چلیں شاباش کروائیے. سوری جی کروائیے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ایکسلنٹ. تو یہ ہم نے کیا کیا, یہ ہم نے ماضی کا کر لیا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کی بول چال کرتے ہیں. بول چال کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہی سیگے استعمال ہوں گے. کہ اگر میں جب اگر کسی غائب کی بات کرتی ہوں تو ہم کہیں گے حل فعلا. حل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حل آپ پڑھ چکے ہیں, کیا کیا تو جواب ہوگا نام فعلا, یعنی ہاتھ میرا ادھر ہی ہے, ادھر ہی میں اشارہ کر رہی ہوں. اب 2 لوگ آ جائیں, ایک سوال کرے اور ایک جواب کرے. ناگیہ سمر سوال کریں گی, جواب کون دے گا؟ میں جی سسٹر فریال آپ دیجیے. چلے شاباش. پھر جی. آپ سے نور, سسٹر نور آپ سے نیکسٹ کراتی ہوں. جی. حل فعلا, نعم فعلا، حل فعلو, نعم فعلو، حل فعلتا, نعم فعلتو، حل فعلتم, نعم فعلنا. فعلنا.
ایکسیلنٹ. اب سب سیکھے وہی ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ فالتا کے بعد ہم فالتم کیوں نہیں لکھتے ہیں, ہم پہلے فالتو لکھتے ہیں, کیونکہ جب ہم بول چال کرتے ہیں تو تا کا جواب تو سے اور تم کا جواب نہ سے. یہ دیکھیں ٹیبل میں فالا کے بعد فالو لکھا, لیکن فالتا کے بعد ہم نے فالتم نہیں لکھا, ہم نے فالتو پہلے لکھا, کیونکہ جب ہمیں جواب دیں گے تا کا جواب تو سے دینا, تم کا جواب نہ سے. کہ اس لیے اس سیکوینس میں ہم ٹیبل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو افعال ہیں کہ ہم نے مختلف سیٹس بنائے, آگے ہم دیکھیں گے اسے کیا ریزنز ہوتی ہیں. تو یہ پہلا سیٹ ہم کر رہے ہیں جن میں ہم نے کہا تھا کہ 3 افعال ہیں, فعالا, فاتحہ, جعالا. اب فرق کیا ہے؟ فعالا اور جعالا میں صرف جیم, فا اور جیم کا فرق ہے نا. اسی طرح سے فاتحہ میں فا کے وہ ہے اور اگلے 2 فرق ہیں, لیکن سب تینوں کے اوپر جعالا زبر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی فعالا اس نے کیا, فاتحہ اس نے کھولا, 4 انگلیاں کر دیں, فاتحہ اس نے کھولا, جعالا اس نے بنایا. ٹھیک ہے. تو یہ اب ہم فعالا کا ٹیبل ہم اب کیا, ہم فاتحہ اور جعالا کا بھی اسی طرح سے بنا سکتے ہیں. اردو میں بھی جعلی نوٹ, جعلی کرنسی, جعل سازی استعمال ہوتے ہیں نا. جعالا کا مطلب ہے اس نے بنایا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ ایک ہمارے پاس نا ایک سانچہ آ گیا ہے, ایک ہمارے پاس سانچہ آ گیا ہے, اور اس میں صرف ایک حرف کی تبدیلی ہوئی یہاں پہ. اس نے کیا, اس نے بنایا, فا کی جگہ یہاں جیم آ گیا, باقی ویسے اسی طرح سے تھے. فاتحہ میں ہم دیکھیں گے فا ویسے رہا, اگلے 2 میں چینج آ گئی. تو یہ ایک ہمیں پہلے باب میں ہم نے دیکھا کہ یہ اسی طرح سے ہی ماضی کا صیغہ بنے گا. اور جیسے فعلا سے پھر ہم نے کہا تھا کہ واو الف آگے لگ جاتا ہے, واو پہ جزم ہوتی ہے, الف پہ کچھ, یہ الف اسی لیے کہ اس پہ کچھ حرکت نہیں ہے. تا زبر تا لگ جاتا ہے, اس کے ساتھ تو لگ جاتا ہے, یہاں تم لگ جاتا ہے, پھر فعلنا, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اس طرح سے ہم اس کا ماضی کا ٹیبل بناتے. اسی طرح سے اگر جعل ہوا, اس نے بنایا, تو جی یہ سسٹر نور کی طرح, سسٹر نور کا ہاتھ کھڑا تھا, کرائیے سسٹر نور. جالا, جالو, جالت, جالتو, دوبارہ دیکھ کے بولو. تیسرا جعل, جالتا, ویری گڈ, شاباش. تا, جعلتا, جعلتو, شاباش, جعلتم, جعلنا. ہاں ایکسیلنٹ. تھوڑا سا عربی ہے نا تو ہمیں عراب کا دھیان رکھنا چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی ٹیبل کی شکل میں بھی دیکھیں گے. اب یہ دیکھیں, یہ اسی طرح سے وہ چلا, یہ بھی اسی طرح سے چلے ہیں, اور یہاں پہ آ کے اینڈ میں اس کی چینج آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی ٹیبل ہے دوبارہ سے. اور کون سی سسٹر نازیہ آپ بھی کرا دیے جعلا کا ٹیبل, صرف پہلے کی ٹرانسلیشن چلیے آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ کرنا چاہیں تو بھی کر لیں. سسٹر نازیہ. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. اشارے کرنے اساسا سسٹر, اشارے کیے ساتھ اشارے کریں. اشارے کر کے مس پڑھا میں نے. شاباش. اتنا یقین کریں, سوال جواب کچھ کر رہے ہو نا تو کوئی بازو میں کوئی جواب میں تو اشارے کرتی تو وہ جواب صحیح آ جاتا ہے. میں اس کے ساتھ ہی کرتی ہوں اشارے. ضرور کیا کیجیے. جی ابھی سسٹر نائلہ آپ بھی کروا لیجیے. جی سسٹر نائلہ نیاز. جعلا اس نے کیا, جعلو ان سب نے کیا, جعلتا آپ نے کیا, بیٹا جعل بریک لگائیں. بنایا ہے, جعلا ہے, فعلا کا مطلب تھا اس نے کیا, جعلا اس نے بنایا. سوری جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ایکسیلنٹ. اب بول چال ہے, میں سوال پوچھتی ہوں سسٹر نجمہ آپ جواب دیجیے. ہل جعلا, نعم جعل, ہل جعلو, نعم جعل, ہل جعلتا, نعم نعم جعلت, جلتو, ہل جعلتم,
नाम जालना नाम नाम जालना जालना। तो अब ये पक्का हो गया, ता का जवाब तू से और तुम का जवाब ना से, और जाला जालू का जवाब जाला जालू से। तो यहाँ कोई चेंज नहीं होती ना, मेरे हाथ का इशारा बदला था। तीसरा फेल था फतहा। फतहा का मतलब है उसने खोला। जी आयशा जावेद ये करवा दीजिए, उसने खोला फतहा। फतह उसने खोला, फतहु सबने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। एक्सीलेंट, शाबाश। तो वो वही पैटर्न चल रहा है उसी तरह से, ता तू तुम ना। जल्दी से कोई एक और करवाना चाहता है, या फिर नुक्ता तलीम देखे थे फिर करवाना है किसी ने तो एक करवा सकते हैं। जी मैं करा दूं। नहीं नया नया कोई आप लोगों को फरियाल आप करवाए, सिस्टर फरियाल का आप करा। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। हम सब ने खोला, शाबाश। तो हमने आज फेल माजी के मुख्तलिफ सीगे बनाने सीख लीजिए। अब नक्ते तालीम में हमने होमवर्क्स की बात की। पहला होमवर्क हमने कहा था पढ़ने का, दूसरा होमवर्क था अपने हाफजे से तिलावत करने का। अब उसकी हम डिटेल्स देखते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए कि जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इधर उधर की बातें इतना कुछ हम करते हैं, तो जिक्र कुछ डेली जो है तस्मीह हमने, जिसमें का इस्तगफार की हम जरूर करते हैं, कलमा जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जुबान पे जिक्र की जारी जो होंगे नहीं तो वो अल्लाह माफ करे मौत के वक्त भी लोगों को नसीब नहीं होता, क्योंकि वो कहते पढ़ना चाहता हूँ पढ़ा नहीं जाता। हमने कहा ना 2 लेसन में हमने पढ़ा। इसी बात ये कि शैतान जब हमारे में वसवसे डाल रहा होता है, हम सूरत नास में पढ़ेंगे तो जैसे ही हम अल्लाह का जिक्र करते हैं फिर वो भाग जाता है, छुप जाता है। फिर अगर हम अल्लाह को भूल जाते तो वो फिर आके अपने हमारे दिल में वसवसे डालने लग जाता है। तो अल्लाह का जिक्र जो है, तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। तो हमारे जो हाफसा है उसको याद करके हम पढ़ते हैं, जो कलमात जिक्र करते हैं, तो बहुत और सवाब भी बहुत है इनका। पर अगर आप कुरान मजीद बावन आवाज़ें बुलंद पढ़ेंगे, आवाज़ यानी पढ़ेंगे कम से कम धीमी आवाज में, तो भी आप वसवसों से दूर रहेंगे। बिल्कुल भी मतलब होंठ भी ना हिले, ऐसे उस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए, वरना वसवसे आपको जिक्र से दूर कर देंगे और जिक्र करना भुला देंगे। अगर आप आवाज वाली तिलावत जिक्र कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि दिमाग इधर उधर चला जाता है ना, जुबान निकारे होते हैं, लेकिन जब आवाज वाली जिक्र या तिलावत जिक्र हो तो आपको फिर वापस ले आता है। ठीक है, वापस जिक्र और तिलावत की तरफ ले आता है। बिल्कुल ही खामोशी से पढ़ रहे हो ना तो उसमें वज़फ़ा हम भूल जाते हैं। देखिए हमारा ना दिमाग कभी रुकता है और ना हमारी जुबान कभी थकती है। कभी आपने सुना, मैंने तो नहीं सुना किसी को ये कहते हुए कि आज मैंने बहुत बातें की और मेरी जुबान में दर्द हो रहा है। इसलिए दूसरा होमवर्क मेमोरी यानी हाफजे से कम 5 मिनट की तिलावत चलते फिरते या घर के कामों के दौरान वगैरह या कोई जिक्र। ठीक है, ये जरूर करें, उम्मीद है कि आप लोग करते भी होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत सुबह गुलाब आप सबके लिए, क्योंकि आप लोगों के शौक तवज्जो से वक्त निकालते हैं माशाल्लाह। आप 102 अल्फाज सीखे हैं। कितने हमने टोटल सीखने हैं इस सबक में? 78,000। नहीं, हमने 232 अल्फाज सीखने हैं, ये याद रखें। टोटल हमने 232 अल्फाज सीखने हैं, जो कि कुरान पाक में 41,111 बार आए हैं। अब तक हमने 102 सीख ली हैं, जो कि कुरान पाक में तकरीबन 28,000 बार आए। ठीक है, ये हमारा ये टारगेट है यहाँ इधर 41,111 पे, और हम कितने करीब पहुंच गए। अभी हमने 9 लेसन किए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि अल्लाह ताला ने हमें चुना और हमें टोटल जो उसके बाद चुना और हमें इस्तकामत भी दी, और आपने इसको कभी नजरअंदाज नहीं करना। और इसको छोड़ने की बात है, शैतान हमें बड़े काम याद कराएगा क्लास के टाइम, या कहेगा छोड़ दो इसके क्या। देखो
ٹی وی پہ بیٹھ کے گھنٹہ ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، تو یہ کلاس گھنٹہ اٹینڈ کر لیے ہفتے میں 2 بار، کچھ بھی نہیں. یہاں کا سامان یہی رہ جانا ہے، ہم نے ساتھ کیا لے کے جانا ہے، ہم اس سامان کی فکر نہیں کرتے. اور قرآن پاک کو سمجھیں گے جب تو پھر ہی عمل کریں گے نا. اور عربی زبان جس زبان میں چیز ہو اس کو اس طرح سمجھنے میں اور بات ہے، ٹرانسلیشن کو پڑھنے میں اور بات ہے. اس وجہ سے جو ہے انشاءاللہ دیکھیے آپ کتنی جیسے. دوسری بات یہ کہ 9 سبق ہو گئے اب آپ کے، آج نیا ہوم ورک آ جانا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ہوم ورک بھیجتے ہیں نا تو ہم پچھلا ہوم ورک کا لنک بند کر دیتے. ابھی چونکہ آپ لوگوں کی بکس نہیں آئی، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں، میں نے لنکس بند نہیں کیے، لیکن ہوم ورک والی مطلب بڑی سستی والا کام ہے. جیسے آپ ہاتھ کھڑے ہونے کرنے سے ڈرتے ہیں، شاید آپ ہوم ورک گوگل ہوم ورک کرنے سے بھی ڈرتے. میکسیمم جو میرے پاس ہوم ورک آیا نا وہ مطلب 34 آئے پہلے کے، نہیں اس میں بھی ڈپلیکیشن شاید کچھ ہے. اور میں نے میسج کر دیا تھا 2 بار آپ نے نہیں کرنا، پہلے کے نمبر لگیں گے اس لیے 2 بار نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ پھر ناانصافی ہو جاتی. تو امید ہے کہ ساتھ ہوم ورک آپ کو یاد ہوں گے. 2 تلاوت کے 5 منٹ کم از کم مصحف سے پڑھیے، اور پھر غور بھی کیجئے کہ کتنے لفظ اس میں سے مجھے آتے ہیں. کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے، ہم PDF سلائیڈز آپ کو بھیجتے ہیں اس سے پڑھیے، ویڈیو دیکھیے، اس کو سنیے، اپنے ایک ساتھی بنائیں، ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو کبھی نہ بھولنا ہے، نہ نظر انداز کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، اور پھر آپ کو استقامت دیا. تو ہمیشہ اس پہ اللہ آپ کو استقامت دیے رکھے. اور یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، ہم یہ دعا بھی پڑھیں گے اگلے صفحوں میں، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرمائیے. اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے. جب ہم کہتے ہیں نا قرآن ساتھی ہے، جو قرآن کی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو تعلق، جو رشتے ہم بناتے ہیں نا وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. قیامت کے دن گواہی دیں گے ایک دوسرے کو کہ ہاں ہم نے یا اللہ کوشش کی اکٹھے بیٹھ کے مل کے کہ ہم تیرا قرآن سمجھیں. ایسی محفلوں میں پتہ آپ کو کتنی رحمت نازل ہوتی ہے. تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دے رہا ہے، تو اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں. اس سے ضرور پڑھیے پاکٹ بک سے، یا جو ویکیبلری کارڈ ہے اگر نہیں منگوایا تو اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں آپ، اس کو نماز کے بعد پڑھ لیں. پھر جیسے سے آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یاد کرنے کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، سپیڈ بڑھ جاتی ہے، آپ کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے سمجھنے، یاد کرنے کی، لرننگ کی. تو یہ بھی بہت ہی اچھی چیز ہے، اس کو استعمال کریں. اور جیسے ہم روز کہتے ہیں، ہم نے پہلے لیسن میں کہا تھا آپ ٹیچر موڈ میں بیٹھیے، کیونکہ جو آپ نے سیکھنا ہے وہ اپنے سکھانا ہے. ابھی اس لیول پہ اپنے گھر میں بچوں کو بتائیں، بڑوں کو بتائیں، کسی فرینڈ کو بتائیں. پھر انشاءاللہ جب آپ کورس ختم کر لیں گے پھر آپ ریویژنس کرانی شروع کر دیتے ہیں، آپ ورک بک چیکنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے، یا کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں. پھر جب کورس ٹریننگ آتی ہے تو پھر آپ ٹریننگ کر کے اپنا کورس شروع کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جن سسٹر نے آج آپ کو ریویژن کرائی میری اسٹوڈنٹ ہے، اور ماشاءاللہ یہ اپنا QC1 کروا رہی ہیں، اور خود اب یہ 3 کمپلیٹ کر لیا، 4 میں جا رہے ہیں. اس طرح سسٹر عظمیٰ شاہد بھی میری اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی آپ کو ریویژن کراتی ہیں. سسٹر سعدیہ روہیل جو ہیں وہ بھی اپنا کورس بھی کرا رہی ہیں، آپ کو ریویژن کرا رہی ہیں. یہ لوگ ورک بک بھی چیک کر رہے ہیں، تو ساری چیزیں. تو اسی طرح سے آپ نے بھی کرنا ہے، سکھانا ہے. پھر کیا ہوگا، پھر آپ بہترین میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہترین میں شامل ہوں گے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خود کو بہت اچھا آ جاتا ہے. جب دوسروں کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھا آتا ہے. تو چلیے ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام، وعلیکم السلام.